नाजरीन, आज साउथ एशियन रिव्यू की अगली किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मेज़बानी के जो है वो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि इससे पहले हमारे जो असल मेज़बान हैं उमर फ़ारूक साहब, वो आज किसी अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त ब्रसल्स से खालिद अमीन फ़ारूकी साहब मौजूद हैं, जो जियो ग्रुप के साथ काम करते हैं वहाँ पे। और आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ मौज़ूआत हैं उनको कवर करें, जिसमें सबसे पहले जो पूरी दुनिया की नज़रें हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से लगी हुई हैं। जो अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, जब से अमरीकी अफवाज का वहाँ से इनखला हुआ है, ख़ास करके बगराम से जो है वो उन्होंने बेस खाली किया, और तालिबान की जिस तरीके से मुकम्मल एक तरह की विक्ट्री नज़र आती जा रही है, और वहाँ पे जो अफ़गान जो फोर्सेस हैं उनके मोराल जिस तरीके से नीचे आ रहे हैं, तो उस हवाले से खासी तशवीश ना सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और वेस्ट के अंदर ख़ास करके इस हवाले से पाई जाती है। और हम देखेंगे, खालिद अमीन साहब से जानेंगे कि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन क्या सोच रही है। फिर हम अमेरिका का देखेंगे कि अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा है। इसके साथ साथ दूसरी जो आज की खबर है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि वहाँ पे मलाला यूसुफजई, जो नोबल प्राइज़ विनर हैं और जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, आज मैं पढ़ रहा था डॉन न्यूज़ में कि उनकी एक पिक्चर कुछ जो बाकी शख्सियात हैं वो ग्रेड 7 के सिलेबस में जो है वो शाया की गई, तो जिसको गवर्नमेंट पंजाब ने वो सीज कर लिया और उसको मना कर दिया है। और फिर कोई एक प्राइवेट स्कूल के एक जो सदर हैं, उन्होंने एंटी मलाला डे आज जो है वो बनाया। जो लगता है कि पाकिस्तान जो है वो नजरियाती तौर पे काफ़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है अपने जो उसकी नज़रियात हैं उनको बचाने में। और इसके साथ साथ जो तीसरी खबर हम जिसको कवर करेंगे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हैं, और वहाँ पे जो इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें जो मुख्तलिफ जमातों के कायदीन वहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ास करके जो ज़ुबान इख्तियार की जा रही है वहाँ पे, ख़ास करके जो मौजूदा हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान की, उनके जो मिनिस्टर्स वहाँ पे गए हुए हैं और उनके खिलाफ फिर वहाँ पे के जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है उन्होंने वो कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, चूँकि वो वहाँ पे पैसे तकसीम करते हुए जो है वो पकड़े गए। तो ये 3 मौज़ूआत हैं जिनको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं खालिद अमीन फ़ारूकी साहब की तरफ कि खालिद साहब ये बताएं कि आप ब्रसल्स में बैठे हुए हैं, और ब्रसल्स जो है वो तमाम सरगर्मियों का जो है वो हेडक्वार्टर है, और मगरब की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सोच है वो क्या है, और आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत तेज़ी से जो है वो बदल रही है। और फिर सिर्फ ये नहीं हम देखेंगे, बल्कि मैं ये देखना चाहूँगा अफ़गानिस्तान में, समझता हूँ कि इस वक्त अंदरूनी तौर पे अफ़गानिस्तान का मसला इतना वो नहीं है, बल्कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात इस पे जो है वो किस तरीके से ये शेप अप होंगे। चूँकि अफ़गानिस्तान में आज भी पाकिस्तान के हवाले से आज भी ये समझा जा रहा है कि तालिबान ये जो भी जितनी भी सरगर्मियाँ कर रहे हैं या तालिबान की पुश्त पनाही इस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और आपने देखा है कि हाल ही में जो है वो सलीम साफ़ी ने एक इंटरव्यू जो है वो वहाँ उनके जो तर्जमान का नशर किया है, उस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि वहाँ के 3 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उसका टीवी पे आना जो है वो बैन है। फिर आपने देखा कि वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि तालिबान बड़े सादा लोग हैं लेकिन बहुत ज़हीन लोग हैं, और तालिबान की काफ़ी उन्होंने जो है वो तारीफ़ें की। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर। और क्या तालिबान
جو ہے وہ پورے افغانستان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، امریکہ ابینڈن کر دے گا جو ہے وہ افغانستان کو، یا امریکہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنے جا رہا ہے اور شاید بہتر طریقے سے باہر سے ہو کے وہ اس چیز کو مینیج کرے. تو خالد صاحب آپ بتائیں اس حوالے سے. افغانستان کی سچویشن بہت تیزی سے تنزل کی طرف جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یورپی یونین کو بہت زیادہ اس پر تشویش ہے، وہ بہت فکر مند ہیں، اور اس بات کا بھی یہاں نوٹس لیا گیا ہے کہ اگر مہاجرین بڑی تعداد میں پاکستان، ایران اور تاجکستان وغیرہ میں آئے تو اس کو اس سے کس طرح نپٹا جائے گا. اور پاکستان نے تو جو بھی اپنی تیاری کی، لیکن یورپی یونین نے بھی جو ہے وہ خاصی تیاری کر رکھی ہے اس سلسلے میں. ان کی کوشش ہے کہ سفارتی سطح پر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ ڈائیلاگ اور تصفیہ کرا دیا جائے، کوئی کنسنسس فارمولا نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تیار کیا جائے. اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ویکنڈ پہ جو ازبکستان میں ایس سی او کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں اس کا فارمولا جو ہے وہ اس پہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. کل میری وزیر خارجہ یورپی یونین سے بات ہوئی ہے، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ ان کی کیا تیاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں مہاجرین کا انفلکس جو ہے اسے روکنے کی کوشش کریں گے، پریونٹیو میجر لیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ازبکستان جا رہے ہیں ویکنڈ کے اوپر، جو وہاں ایس سی او کی میٹنگ ہے جس میں پاکستان بھی موجود ہوگا اور خطے کے دیگر ممالک بھی موجود ہوں گے، چین، روس بھی موجود ہوگا. تو وہاں پر اس پر گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ فارمولا بنایا جائے گا. لیکن یہ بات بہرحال تشویشناک ہے کہ طالبان بار بار دوحہ معاہدے کا ریفرنس دیتے ہیں. دوحہ معاہدے کے تحت یہ بھی تھا کہ وہ کسی قسم کا اوفینسو اور جو جنگ کی صورتحال میں نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے شمالی افغانستان سے وہ شروع ہوئے ہیں، ساؤتھ اور ویسٹ میں، اب وہ سینٹرل افغانستان غزنی میں اس وقت موجود ہیں. تو یہ تمام جو کارروائی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ افغانستان بہت ہی تیزی سے جا رہا ہے خانہ جنگی کی طرف. لیکن یورپی یونین کا آج تک یہ کہنا ہے، آج جب میری ان سے بات ہوئی وزارت خارجہ کے نمائندوں سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا ڈیولپمنٹ اسٹاف اور سفارت خانہ نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی تو کابل میں، اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے دوسرے جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، کاؤنسلیٹ ہیں مختلف شہروں میں افغانستان کے مزار شریف، قندار، قندوز، فرا میں، انہیں بھی ہم ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو بھی ہم بند نہیں کریں گے. اچھا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یقیناً اس وقت جو طالبان بھی جو ہے وہ اپنا ایک طرح کا اوورچر جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ جی ہم ماڈریٹ ہو چکے ہیں، ہم کوئی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے جو ہم نے 92 میں کی ہے. عورتوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، دیگر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے. لیکن اگر دیکھا جائے جو علاقے اس وقت تک انہوں نے سیز کیے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عورتوں نے جو ہے وہ اسکول جانا بند کر دیا ہے، باقی بہت ساری جو ہے وہ سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں. پھر طالبان نے جو ہے وہ ابھی ٹرکی کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے مزید یہاں پہ فورسز بلائی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو دو طرح کی چیزیں ہیں. یقیناً 20 سال کا پیریڈ ہے، اس میں وہ کتنے ایوالو ہوئے ہیں پولیٹیکلی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن چونکہ جو سوچ ہے بنیادی، آپ کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے وہ آپ کا نظریہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل جو بیانیہ ہے وہ سوچ کر رہے، جو آپ کی ایڈیالوجی ہے. تو طالبان کی ایڈیالوجی تو اس وقت تک چینج تو نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں پہ وہی شرعیہ، وہی امارت، وہی جو ہے اسلامک امارت، ساری چیزیں وہی جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس نتیجے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ افغانستان کا جو انٹرنل، میں جو سمجھ رہا ہوں یا جو دیکھ رہا ہوں یا جو باقی اوپینین ایڈ جو ہے وہ پڑھنے سے جو معلومات جو ہے وہ مل رہی ہیں کہ افغانستان میں میرا خیال ہے طالبان کی جو حکمت عملی یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، دوسرے ہیں، ان کو انگیج بھی رکھیں اور
کابل پہ جو ہے وہ آپ اپنا قبضہ بھی کریں، جس طرح امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ملیٹنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کیا بلکہ وہ قائم رکھا، صرف امریکی افواج کو جو ہے وہ یا نیٹو کی افواج کو انہوں نے اس دوران وہ نہیں چھیڑا۔ اب جو امریکی جو اس وقت سوچ ہے، بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کو ابینڈن کر دیا ہے، لیکن اس کا پاکستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دو طرح کی جو ہے وہ آپ کو سوچ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ عمران خان ہے جو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ڈیفیکٹو جو ایک مطلب ڈیجور جو رولر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم امریکہ کو بیس نہیں دیں گے، بہت ساری چیزیں، ایک پاپولر سلوگن بیس لیس جن کی کوئی بنیاد نہیں، اور راجہ مارکنز نے اس کو کلیئر بھی کیا کہ ہم نے کوئی بیسس وہاں پہ نہیں مانگے۔ دوسری طرف جو آرمی کی قیادت ہے، جو ڈیفیکٹو رولر ایک طرح جو ہے وہ وہاں سمجھے جاتے ہیں، وہ کنسرنز بھی شو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان مینیج کر لیں گے افغانستان میں ساری چیزیں کے حوالے سے، ایک طرح کا جو ہے وہ یعنی ان کی حمایت بھی ہے، لیکن کچھ کنسرنز بھی شو کی جا رہی ہیں، جبکہ امریکہ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اگر اپنا رول پلے کرے تو وہ طالبان کو جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے بہت ساری چیزیں، اور پاکستان جان بوجھ کے یہ کام شاید اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے جو کر رہا ہے، تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل امپلیکیشن تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ وہ اب بھی پاکستان کو مغرب اپنے تمام تک شک و شبہات کے باوجود وہ اس کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بہت زیادہ پیوٹل رول ادا کرنا ہے افغانستان میں، کرتا رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی انفلوئنس ہے طالبان پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس میں وہ اپنی سروسز ایکسٹینڈ کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور یہ کنسنسس افغان ایڈمنسٹریشن جو غنی ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ ایک مفاہمتی فارمولہ تیار کرے، اور اس کا پاکستان کا رول جو بھی بنے گا وہ ہمیں یہ ازبکستان میں ہونے والی میٹنگ کے بعد ہمارے سامنے آئے گا۔ بہرحال یورپی یونین یقیناً یہ سمجھتا ہے، کل 10 ملین ڈالر کی امداد یورپی یونین نے اناؤنس کی ہے افغان مہاجرین کے لیے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے پاکستان میں، اور 13 تقریباً 15 ملین کی ایران میں۔ یہ دونوں افغانستان ریلیٹڈ امداد ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مثبت رول، جو یہ جیسے یہ سمجھتے ہیں مثبت رول، وہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یورپی جس طرح امریکہ نے وہاں سے ڈراؤ ڈاؤن کیا ہے، اس سے یقیناً یہاں خاصی غصہ بھی ہے یورپی یونین میں۔ کل وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، اتنا تیز ایڈوانسمنٹ طالبان کا، اور جو کچھ بھی وہ کیپچر کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے جو اسٹریٹجی امریکہ نے بنائی ہے ڈراؤ ڈاؤن کرنے کی نیٹو فورسز کی، اور ظاہر ہے کہ یورپین بھی وہاں سے تقریباً نکل چکے ہیں، اور بہت ہی کم اسٹاف وہاں رہ گیا ہے، تو وہ بھی نکل جائے گا بہت جلدی، اور ہیوی جو مشینری ہے وہ اٹھا رہے ہیں وہاں سے۔ جس طرح یہ امریکہ کی موو پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے یہاں یورپ میں، اور پاکستان کے کا رول جو امریکہ سمجھتا ہے وہ یورپ سمجھتا ہے، اور پاکستان، لیکن پاکستان کا ایک اس میں یہ ایشو ہے کہ وہ خود پاکستان بھی اپنے رول کے بارے میں بہت زیادہ پر اعتماد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا انہوں نے انفلوئنس استعمال کرنا تھا افغان طالبان پہ وہ کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ غنی ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ کنسیشن دینے ہوں گے۔ اصل میں یہ ایک طرح کی جو پروکسی بھی چل رہی ہے، ہندوستان اور پاکستان کی بھی پالیٹکس اس میں بہت زیادہ ہے، اور جس طریقے سے مغرب نے خاص طور پر امریکہ نے جو رول افغانستان میں ان نیسیسری ایگزیجریٹڈ رول جو ہندوستان کو دے دیا تھا، اس سے بہت زیادہ انٹیگنزم آ گیا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر ہندوستان کا جو رول ہے وہ کمپلیٹلی وہاں سے ختم کیا جائے، اور ان کے خیال میں کہ پاکستان میں بھی جو انسٹیبلٹی ہے اور بلوچستان میں جو کارروائیاں ہیں ہندوستان وہاں سے بیٹھ کے کرتا ہے، تو ایک تو یہ ان کا ایک بنیادی مطالبہ ہے
کہ ہندوستان کا رول کمپلیٹلی آؤٹ. اور طالبان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قندھار میں پہنچے ہیں، تو ہندوستان نے جو ہے اپنا کاؤنسلیٹ قندھار والا، جس میں 50 کے قریب لوگ جو ہیں، وہ کل بڑا انہوں نے طیارہ چلایا ہے وہاں سے، روسی ساخت کا طیارہ ایئر فورس کا، اس میں بھر کے قندھار سے وہ واپس اپنے لوگ لے آئیں گے، کہ ابھی کابل میں اور مزار شریف میں وہ موجود ہیں ہندوستانی. اسی کے ساتھ پاکستان بہت سارے اپنے معاملات رکھنا چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، کہ ایک وہ ان کو گارنٹی کریں کہ اگر جو ہے وہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو مہاجرین جو انفلکس ہوگا اس کے لیے کنٹریبیوشن کیا جائے گا، اس کے لیے پیسے دیے جائیں گے. جو پاکستان ایک تو اس نقطے پر بہت زیادہ مصر ہے، اور کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مہاجرین کے مسئلے میں پوری طرح پاکستان کی معاونت کرنی ہوگی. آج یورپی یونین نے کہا ہے کہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے اس سلسلے میں، کہ یورپی یونین کے جو دیگر ممالک ہیں، جو 27 ممالک ہیں، وہ کاؤنسل کے اندر اس بات پہ پلیج کریں کہ وہ کنٹریبیوشن کریں گے افغان مہاجرین کے بحران کی صورت میں. تو پاکستان کے اس بحران سے پاکستان وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کا خیال ہے پاکستان کا، کہ انہوں نے اسے کارنر کر دیا تھا پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور یہاں تک کہ افغانستان کے مسئلے پر ہونے والی ناٹو کانفرنسوں میں جنرل کیانی کے بعد کسی کو کبھی بلایا نہیں گیا، اور کوئی کنسلٹیٹیو لیول کا بھی رول نہیں رہا. لیکن 2012 سے آن ورڈز جنرل کیانی جب یہاں آئے تھے اور ہنا ربانی کھر، اس کے بعد سے نیٹو نے اپنی کسی میٹنگ میں کسی پاکستانی ہائی پروفائل اہلکار کو نہیں بلایا. البتہ ایمبیسڈریل سفرا ایمبیسڈریل لیول کے اوپر ہندوستان کو انہوں نے ضرور شامل کیا اپنی میٹنگوں میں، جس سے پاکستان ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انٹرگنائز ہوا، لوگوں کو حیرانی بھی ہوئی. لیکن یورپ اس پہ مشورہ بھی دیتا رہا امریکہ کو، آپ پاکستان کو انوالو کریں، لیکن امریکہ نے پاکستان کو انوالو نہیں کیا. اور جب اس سے قبل بھی جب 2008 میں مشرف آئے تھے تو اس وقت بھی وہ نیٹو ہیڈ کوارٹر نہیں گئے تھے، کہ بلکہ سیکرٹری جنرل نیٹو کو جانا پڑا تھا ان کے ہوٹل. تو ایک ٹریجیکٹری ہے شک و شبہات کی پاکستان اور مغربی الائنس کے درمیان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان. تو ساری صورتحال جو کنورج کی ہے، اب پاکستان ظاہر ہے کہ اس میں ڈفرنٹ طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تمام مطالبات بھی تسلیم کیے جائیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ مغرب کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کو شامل کیے ہوئے ان افغانستان کے بحران کا کوئی حل نکال سکے مغرب پاکستان کے بغیر. تو ایک یہ اعتماد ہے پاکستانیوں کو. لیکن جو سفارتی سطح پر پاکستان کو، جو میں محسوس کرتا ہوں ویسٹرن کیپٹلز میں، خاص طور پہ یورپی یونین میں، پاکستان جو ہے وہ یہ گیم اس کے لیے لاس کا گیم ہے اور لوز کرنے کا گیم ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک کلیئر پوزیشن لیں، اور ان کو پاکستان کا جو تصور ہے، جو پرسپشن ہے، وہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ طالبان کے حامی ہیں اور طالبان کو کابل میں انسٹال کرانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو حقیقت میں ایک مفاہمت کار اور ایک کنسنسس بلڈ کرنے والا ایک آنسٹ بروکر کی حیثیت سے اپنا امیج پورٹرے کرنا چاہیے. لیکن تمام انڈیکیشن انکلوڈنگ وزیر اعظم پاکستان، ان کے ذہن میں پاکستان کے جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے، اس کے ذہن میں جو ہے وہ اس وقت الیکشن کی تیاری ہے، اور ڈومیسٹک پاپولزم کا جو ایجنڈا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپنس پہ چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ہمارا سارا جو مفاد ہے وہ مغرب سے ہے. عارضی طور پر اگر ہم جو ہے وہ قریب ہو گئے چین کے، انہوں نے سی پیک بھی شروع کر دیا ہے، لیکن ہماری جو 18 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے ایک چھوٹی سی رہ گئی ہے، اس میں ہم 14-15 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کو کرتے ہیں. تو ہمارے سارے تجارتی مفادات یورپی یونین سے وابستہ ہیں. ہمارا سارا جو چاہے وہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہو یا ایون مارشل لا ہو، وہ ہمارا سارا مفاد مغرب سے وابستہ ہے. اور مغرب کے سامنے
اس مصیبت کے وقت میں، جیسے کہ مغرب امریکہ کی قیادت میں چلتا ہے، اگر وہ آپ یہ اپنا امیج پیش کریں گے کہ آپ نے، کیونکہ طالبان اور پاکستان امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ڈیل کرنے میں، دوحہ ایگریمنٹ کرانے میں بہت زیادہ مدد کی ہے، اور اس لیے آپ کا جو امیج بنا ہے کہ آپ کا کچھ انفلوئنس ہے یا زیادہ انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا انفلوئنس نہیں ہے، تو پاکستان کی جو ایک موو جس طرح چل رہی ہے، ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اس مسئلے پہ، پاپولزم ہو رہا ہے، آج امریکہ نے آفیشلی پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے آپ سے کبھی اڈے نہیں مانگے اور آپ اس چیز کو استعمال نہ کریں ہمارے خلاف، دس از تو آج یہ سٹوری ہے۔ تو ہاں اگر جو ہے وہ یورپ نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا، اور یورپ نے ابھی تک، کیونکہ یورپ کی ایک فنڈامنٹل پالیسی انگیج رکھنے کی ہے، ہوں، اور بہت سارے لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن ب- یورپی ہاں یونین کو آپ انٹرگنائز نہ کریں۔ پاکستانیوں کے اگر ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے کوئی یورپ کی کمزوری ہے، اور یورپ کے کوئی افغانستان میں بہت زیادہ مفادات ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہی پاکستان کی اخبارات لکھتے رہے، ایسے تیاری ہے جیسے 50 سال رہنا ہے افغانستان میں امریکہ کو، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب امریکہ سے کبھی نہیں جائے گا کیونکہ $3 ٹریلین کی پائپ لائن ہے ادھر، ازبکستان سے روٹ چاہیے، گیس کے ذخائر ہیں آذربائیجان میں، اور کیا کیا تھیوریاں ہوں گے جی جی ذخائر وہاں پر، مجھے اور پیٹرولیم، صحیح صحیح لیکن جس طرح کا وہاں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہا پاکستان کا، ایک جسٹ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جو آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک جنرل پرسپشن لوگوں میں یہ دی جاتی ہے کہ وہ چین کے قریب ہیں، اور چین کے نے جو ہے وہ جو سی پیک کے حوالے سے بہت بڑے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک سی چینج لے آئے گا اکنامکلی اور ہر طرح سے، تو وہ تو آپ نے دیکھا کہ چائنا جو ہے وہ ایک تجارت کرتا ہے، جس بھی ملک کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک طرح کی وہ اپنی تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کی ڈپینڈنس ویسٹ کے اوپر، وہ ملٹریلی ہو، وہ اکنامکلی ہو، وہ پولیٹیکل ہو، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسرے جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا جو بڑھتا ہوا کردار تھا افغانستان کے اندر، اس کی وجہ سے بڑا نالاں تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے، اور ویسٹ نے اس کو زیادہ کیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک، چونکہ ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے کہ جب وہاں پہ طالبان تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کو پاکستان نے کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ افغانستان کے اندر استعمال کیا۔ انڈیا کا طیارہ وہاں سے ہائی جیک ہوا، وہاں پہ طالبان نے اس کو جو ہے وہ اس ہائی جیکنگ کو ایک طرح کی جو ہے وہ سپورٹ کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھی، اس کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے، اور بھی اس کے کردار کے حوالے سے اور اس کے فیوچر ڈیزائنز کے حوالے سے، ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ چیزیں میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس کا جو اینڈ گیم ہوئی ہے 9/11 کے بعد، جو کلمینیشن ہوئی ہے طالبان اور القاعدہ اور یہ ساری تنظیموں کے نتیجے میں، تو وہاں سے پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اتنی جو ہے وہ امریکہ نے امداد بھی کی کہ طالبان کو اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پاکستان نے وہاں پہ جو آج بھی جس طریقے سے آپ کو پتا ہے ہلری کلنٹن کا ایک فیمس کہ جی آپ اگر اپنے صحن میں جو ہے وہ سانپ کو پالیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ دشمن کو کاٹے گا اور آپ کو نہیں کاٹے گا، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پہ جو طالبان کا جو وہ کردار، اور پھر طالبان کا 20 سال تک جو ہے وہ پاکستان میں رہنا، طالبان کی شورا، یہ ساری پریزنس، یہ تو کوئی چیزیں ڈکی چھپی تو نہیں ہے، جس وجہ سے ہندوستان کو وہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ کردار بھی دیا گیا اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو کیا اس سے پاکستان نے بھی کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے اسی تناظر میں اس وقت امریکہ اور ویسٹ بھی پاکستان سے ایک توقعات رکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک جو ہے وہ چینج جو ہے وہ وہاں پہ کردار ہوگا، اور وہ طالبان کی اس طرح کی پشت پناہی نہیں کریں گے، اور وہاں پہ
افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہیں گے، افغان عوام کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھنا چاہیں گے، نہ کہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ، ایک مخصوص سوچ کے ساتھ۔ تو ابھی یہ ہمارا جو ہے وہ وقفے کا جو ہے وہ دورانیہ ہے، تو ہم دوبارہ آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ ابھی کچھ دیر کے لیے وقفہ۔ ناظرین، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور اب ہمارا جو اگلا پروگرام ہے خالد صاحب، وہ ہم بات کر رہے ہیں ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدبختی ہے پاکستان کی کہ جہاں پہ جب کوئی وہاں کا انڈیجنس شخص کہیں بھی بین الاقوامی دنیا میں ایک نمایاں کوئی حیثیت مقام حاصل کرتا ہے، تو اس کو ریکگنائز کرنے کے بجائے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے، اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے، وہاں پہ اس کے خلاف ہوسٹیلیٹی، ریزنٹمنٹ، اور اس کا جو ہے وہ ایک اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری سٹیٹ جو ہے وہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو یہ پاکستان کا یہ جو ایک المیہ ہے وہ کیوں ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ آج نہیں ہے، وہ 47 سے آپ اگر وہ دیکھیں گے تو پاکستان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ساؤتھ ایشین ریجن سے، کلچر سے، ہسٹری سے الگ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ عربوں کے ساتھ اپنا ایک ناطا رشتہ، اور وہ یعنی پین اسلامزم کو جس طریقے سے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس پین اسلامزم کے بیس میں یا شیلٹر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہندوستان سے دور کرنا، سب کنٹیننٹ کا حصہ نہ سمجھنا، اور یا پبلک کو جو ہے وہ اس کی برین واشنگ کرنا کہ ہم ایک الگ لوگ ہیں، اور ہمارے ہیروز جو ہے وہ سارے وہ تھے جو مطلب اسلامک، جو چاہے وہ عرب تھے، چاہے وہ ایرانی تھے، وہ چاہے وہ پشتون تھے، افغانی تھے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک، اور یہ جو چیز ہمیں جس چیز کی طرف اس کی عکاسی ملتی ہے کہ مطلب ایک آپ کو اپنی جو آئیڈینٹی کرائسس جس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ اس سے بجائے ان لوگوں کو آپ اکنالج کریں جو آپ کے مقامی لوگ ہیں، جو انڈیجنس لوگ ہیں، جو وہاں پہ کوئی نمایاں حیثیت حاصل کرتے ہیں، آپ کو ایک خوف سا آ جاتا ہے۔ اب ملالہ کا جو ہے وہ پاکستانی ہے، ایک چھوٹی بچی تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور جو ایک عورتوں کے جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو تھی، اور اس کو بین الاقوامی طور پہ ریکگنائز کیا گیا، ریکگنائز کیا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اس کی تصویر وہاں جو چند شخصیات ہیں ان پہ چھاپنے پہ اتنا بڑا واویلا، اور اس کی جو ہے وہ اس کو سیز کر لیا گیا، اور پنجاب کے اندر حکومت کی سرپرستی میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ یہ اس سے نہ نکلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور کوئی یعنی ذہنی کوئی ارتقاء جس چیز کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہاں پہ۔ جو کچھ وہاں ملالہ کے ساتھ نہیں، شرمین عبید کے ساتھ، آسمہ جہانگیر کے ساتھ، جو بھی وہاں روشن خیال لوگ ہیں، اور روشن خیال، عبدالسلام۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک پالیٹکس پہ بھی امپیکٹ ہے، ان لوگوں کا یہ کلچر پہ ایک امپیکٹ ہے، اور تہذیب پہ اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ تو جو لوگ اس کلچر اور تہذیب کے، اس فکر کے خلاف ہیں، وہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کے ملالہ کے اور دوسری خواتین جو ہیں ان کے خلاف
بات کرتے ہیں، کیونکہ عورت بہت بڑا پرائڈ آبجیکٹ ہے. اس کے ارد گرد بہت سارے نیریٹو بلڈ کیے گئے ہیں، اور جس سے ایک کنزرویٹیوزم کو، ایک دقیانوسی کو، ایک پسماندگی کو اور پسماندہ نظریات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اب یہ جو جن صاحب نے آج اینٹی ملالہ ڈے بنایا ہے، وہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی ایسوسی ایشن ہے، اس کے سربراہ مرزا صاحب، وہ یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کے خیالات 10 سال پہلے بھی ملالہ کے متعلق یہی تھے، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو ملالہ کے ازواج سے متعلق جو خیالات ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے اسلامی تعلیمات اور اسلامی ثقافت سے. لیکن بنیادی طور پر آج آپ اس بات پہ مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے انٹرویو میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اسے صحیح طریقے سے سمجھے بغیر اور لے اڑنا، ایک طرح سے گھٹیا طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ملالہ یوسفزئی کے خلاف. بٹ اور یہی نہیں، ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ وہاں کیا ہوا، ان کی قبر کے ساتھ کیا کیا گیا. جو بھی سیلیبریٹڈ ہیرو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر رائٹ ونگ کوئی بڑے لوگ پیدا نہیں کر سکا. رائٹ ونگ کو انٹرنیشنل کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی. جو اقبال کے ساتھ بھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت پرانی ہسٹری ہے، جس طرح اقبال کو بھی کافر کہا گیا اور کیا کچھ اس کو القابات سے نوازا گیا. جینا کو کن الفاظ القابات سے نوازا گیا. تو یہ اس طرح کی جو بھی سیلیبریٹڈ ہمارے ہیرو ہیں جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے، بلکہ وہ سائنسدان، وہ سماجیات کے ماہرین، وہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے نام بنائے ہیں مغرب میں اپنی محنت کے بنیاد پہ، وہ کوئی کسی بہت بڑے خاندانوں کے لوگ نہیں ہیں. ملالہ یوسفزئی کو آپ دیکھ لیں یا شرمین، یہ کون سے بہت بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں؟ یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ جنہوں نے بے انتہا محنت کی اور بغیر کسی سپورٹ کے پوری سوسائٹی کے اور پورے جو ایک رائٹ ونگ کا نیریٹو ہے اس کے خلاف مزاحمت کی اور اپنی بات منوائی، اور مطلب موت کو بھی، ملالہ نے تو مطلب موت کو بھی فیس کیا. اب آپ دیکھیں کہ جو طالبان ہیں، جو گولی مارتا ہے اسے گلوریفائی کیا جاتا ہے، جو انہوں نے اسکول جلائے انہیں گلوریفائی کیا جاتا ہے. اور یہ جو صاحب ہیں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ بتائیے انہوں نے تعلیم کا کیا حال کیا ہے پاکستان میں؟ بے انتہا مہنگی تعلیم، لوٹ مار تعلیم میں اس کا معیار گرا دیا ہے. اور دوسری طرف حکمران ہیں جنہوں نے سرکاری اسکولوں کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا ہے اور ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اپنا ایک نظام تعلیم چلا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے سیلیبریٹڈ ہیروز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صرف ان کے خیالات سے، کیونکہ وہ کوئی اگر متفق نہیں ہوتا تو اسے کوئی فکری آزادی ہے نہیں، کوئی فکری بحث کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، کوئی فکری گفت و شنید کا جو ہے وہ اسپیس نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے. انٹلیکٹ جو ہے وہ تیزی سے وہاں سے منتقل ہو رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے مغرب کی طرف. اور ظاہر ہے کہ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں، جامعات میں پڑھاتے ہیں، سائنسی تحقیقات کرتے ہیں. اور آپ ایک بھی ایسا کوئی سیلیبریٹڈ ہیرو نہیں ہے جس نے دنیا میں نام بنایا ہو اور پاکستان میں اس کی پذیرائی ہو. کوئی ایک بھی. آپ نام لیتے جائیں گے تو آپ وہ ہر ایک خلاف ہے. مطلب آپ ایک تو جیلیسی کا بھی عنصر ہے کہ ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ پائے جہاں دوسرے لوگ پہنچ گئے، اور ایک یہ بھی عنصر ہے کہ میرے خیالات سے جو بھی اختلاف کرے گا یا تو اسے میں چور ڈکلیئر کروں گا، یا میں اس کو ویسٹ کا ایجنٹ ڈکلیئر کروں گا، یا میں اسے اسلام دشمن ڈکلیئر کروں گا. میری بات فلسفیانہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور میں جو بنیادیں ہیں دقیانوسیت کی، پسماندگی کی اس معاشرے میں، اس کے متعلق دو چار لفظ کہوں یا لکھ دوں تو آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں. یہاں تک کہ جو عورتوں کی آزادی کا جو مسئلہ ہے کہ ایک جائز حق عورتیں جو پاکستان میں مانگتی ہیں پڑھنے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد، وہ ہے کہ رائٹ ٹو ڈیسیژن.
کہ اپنی زندگی کا وہ خود فیصلہ کر سکیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں بھی ایک پسماندہ اس پہ بہت زیادہ کام کیونکہ ہوا ہے یہ ملالہ کے خلاف ایک شدت سے، اس لیے کہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ ظاہر ہے کہ فائنلی اس نے ڈومینیٹ کرنا ہے. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکول جلا دو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکول بچیاں نہیں جائیں گی. تو ایک جتنا بھی یہ زور لگا سکتے ہیں وہ زور لگا رہے ہیں، لیکن فائنلی آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ نئے وقت کی رفتار کو روکنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. نئے دور کی جو سمت ہے وہ بہرحال انہی پروگریسو نظریات سے ہوگی، اور اس کی سمت کے ملالہ جیسے جو بچیاں ہیں، آسما جہانگیر جیسے جو لوگ ہیں، شرمین عبید جیسے لوگ ہیں، تو یہ تمام لوگ ظاہر ہے کہ انہیں نہیں ڈومینیٹ کرنا ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ پاکستان میں افسوس کی صرف یہ بات ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو جو اس قسم کے نعرے بازی کرتے ہیں، جو کسی تحقیق کو پیش نہیں کرتے، انہیں ریاست کے کچھ حلقوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں جی گے کہ دنیا میں مخالفین ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن کینیڈا میں جو واقعات ہوئے مائنورٹیز خلاف، اس کو کوئی آرکسٹریٹڈ ریاست کی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ ایک انفرادی یہاں پر عمل ہوتا ہے. لیکن وہاں جتھے بندی ہوتی ہے اور ریاست کے ایک سیکشن کی اسے باقاعدہ حمایت حاصل ہوتی ہے، اور بعض ریاست کے ایلیمنٹ جو اعلیٰ عہدوں کے طاقتور عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ بٹوین دا لائن یہ میسج ٹرانسمٹ کرتے ہیں ان قوتوں کو کہ آپ شروع ہو جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح سے اگر پاکستان کی ریاست کو اس طرح چلنا ہے تو آپ یقین کریں کہ آج تو 18 بلین کی امپورٹ رہ گئی ہے، مزید آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آئسولیشن آئسولیشن آئسولیشن. جی میرا بھی یہی بلکہ کہنے کا مقصد تھا کہ دیکھیں عام آدمی تو اتنا نہ اس کو آگاہی ہوتی ہے، نہ طاقتور ہوتا ہے، نہ اس کی رسائی ہوتی ہے. تو یقیناً جو طاقتور حلقے ہیں وہ ایسے جو روشن خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیشہ کیوں اتنا خائف رہتے ہیں اور اس ملک کو کیوں نہیں آگے جانے دیتے ہیں. اور وہ ایک اپنا جو بیانیہ ایک اسٹیٹ سینٹرک سیکیورٹی سینٹرک جو بنا دیا ہے وہ اس میں اتنے بری طرح پھنس کے رہ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان آج سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں، معاشی طور پہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے کرائسس تو میرا خیال ہے ہسٹوریکلی جو ہے وہ بدترین ہے اس وقت. اور آپ جیو پولیٹیکلی دیکھیں کہ جو سچویشن پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریاستیں وہ اپنے تلخ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے اس سے سیکھ کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بیانیے سے نکل کے جو ہے وہ ایک نئی اپروچ اور آؤٹ آف دا باکس اپروچ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ابھی تک تو وہاں پہ بدقسمتی سے اس طریقے سے نہیں نظر آ رہی ہے. شاید آگے چل کے کوئی وہاں پہ اس طرح کا کوئی معجزہ ہو یا پھر کوئی انقلاب آئے تو جس کے نتیجے میں وہ ممکن ہے. تو ہم اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ جو آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے. چونکہ 25 جولائی کو وہاں پہ انتخابات ہیں اور وہاں پہ اس وقت تینوں جماعتوں کی جو پاکستان کی، اور آپ ایک دفعہ میں پھر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو مقامی جو جماعتیں ہیں، خاص کر کے وہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یہ اس کا کسی ایک ملک کے ساتھ، ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی ہلاک نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ حق کشمیریوں کو نہیں مل جاتا. تو ان جماعتوں کو وہاں پہ انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ ایک ڈکلیریشن آپ کو دینا پڑتا ہے کہ ہم نظریہ ہلاک پاکستان پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. پھر اب جو تین جو مسلم لیگ کی وہاں پہ اس وقت حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی، ان کی جو قیادت ہے
وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری جو سوسائٹی ہے آزاد کشمیر کی، وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کلچرلی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ اس طریقے سے یعنی غلط زبان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا آج پاکستان کے میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا ہے، وہ علی امین گنڈا پور جو بدقسمتی سے وہ وزیر امور کشمیر بھی ہیں، اب آپ یہ ان کے معیار کا اندازہ لگا لیں ان کی زبان سے کہ وہ جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں مختلف لیڈروں کے حوالے سے، بھٹو سے لے کے نواز شریف سے لے کے مریم نواز سے لے کے دوسروں تک، حالانکہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات میں جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے وہ گورننس کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اب گورننس پہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ صرف ذاتیات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ذاتیات کے حوالے سے ایک دوسرے کو خلاف غلیظ جو ہے وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور اسی دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور ڈڈیال میں جو ہے وہ ایک آدمی کو پیسے دے رہے تھے، وہ ان کو جو ہے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس امیدوار کے حق میں، تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، تو جو چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر ہے اس نے وہاں پہ ایس پی کو آرڈر دیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے، جو کہ ابھی نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اختیارات ہوتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر نام تو ہے لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے، اصل اختیارات میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ وہاں کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ تمام اختیارات مرکوز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں چونکہ وہ پاکستان سے آتے ہیں، اسی طریقے سے جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہے وہ پاکستان سے آتے ہیں، فائنانس سیکرٹری، تو یہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے سامنے وہاں کا پرائم منسٹر بھی بے بس ہوتا ہے، اور دوسرے جج حضرات اور چیف الیکشن کمیشنر یہ سارے بے بس ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی چیز اس وقت تک بہرحال درج نہیں کی گئی ہے، اور وہاں پہ بہرحال اب دوسرا ویک ہے جو ہے وہ الیکشن کمپین کا، اور آلموسٹ جو ہے وہ 2 ویک سے کم عرصہ رہ گیا ہے، لیکن اب جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے اسی تناظر میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ایڈمنسٹر کنٹرول کشمیر کے حوالے سے جب پاکستان مختلف دعوے کرتا ہے اور یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا یہ جو کنٹرڈکشن ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈائجسٹ کر پائیں گے، یا انٹرنیشنل اوپینین جو اس پہ ڈائجسٹ کر رہے ہیں؟ تو خالد امین صاحب آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، ہمارا ڈائسپورا بھی یورپ میں کافی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر بھی کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جو رویے وہاں پہ اختیار کیے جا رہے ہیں، اور تینوں پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں جو کشمیری ڈائسپورا ہے یورپ میں 1.5 ملین لوگ ہیں، 15 لاکھ لوگ، اور وہ ان کی پالیٹکس یا جو لوگ پالیٹکس میں یہاں پر ہیں اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جنرلی جو لوگ بھی سمجھدار ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں یہاں مغربی دنیا میں، پاکستانی اوریجن کے یا کشمیری اوریجن کے، اس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے جو زبان الیکشن میں استعمال کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، پیسے جس طریقے سے چل رہے ہیں، کوئی معیار نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے الیکشن میں کچھ پارٹیوں کے لیے، اور جس طرح خرید و فروخت الیکشن سے قبل کی گئی، پارٹیز کی وفاداریاں خریدی گئیں، اور ایک وہی جو پاکستان میں چلا آ رہا ہے کہ ایک خاص طریقے سے جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے اسی پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں کسی طریقے سے بن جائے، خود جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے جیسے وزیر امور کشمیر ہیں امین گنڈا پور، وہ زبان یہاں ہی نہیں، انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ بہت بےہودہ شرمناک زبان استعمال کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اس پارٹی کی اچھی خاصی روایت ہے اس قسم کی زبان استعمال کرنا۔ آپ سارے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت بڑی تعداد میں اس میں غیر سیاسی لوگ ہیں جو
گورننس یا پروگرام یا نظریہ یا نظریاتی سیاست، نہ تو اس پہ یقین رکھتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایک پولیٹیکل فورس ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. مجھے تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی زبان جو انہوں نے کی ہے استعمال، اس پر بھی اعتراض ہے. پچھلی دفعہ بھی الیکشن میں کشمیر میں انہوں نے جو زبان استعمال کی اور جیسے ایک دوسرے پر الزام لگائے، اپنے مستقبل ماضی قریب کے اتحادیوں پہ بھی جس طرح کی الزام تراشی انہوں نے کی، وہ بھی بہت قابل افسوس بات ہے. وہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جو عوام میں سے ابھری اور جس کے ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت ہی صحیح پروگریسو کریڈینشل ہیں، کم از کم ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسرے غیر سیاسی لوگ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ضرور، اور لیکن افسوس کی بات ہے یہ پاکستان سے جا کر وہاں پر یہ گند پھیلایا جا رہا ہے. وہاں کے خود مقامی لیڈر اس طرح سے بات نہیں کر رہے جس طریقے سے پاکستان کی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ جا کے بات کر رہے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک سینسٹی ہے کشمیر کے لوگوں میں ان کی گفتگو میں. تو یہ خاص افسوسناک بات ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. یا یہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت وہاں پہ موجود ہے اور جو وہاں پہ یہ کمپین کر رہے ہیں، اور ان کو اب بہت ساری چیزیں تو کشمیر کے تناظر میں اگر 5 اگست کے بعد دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال جو ایمرج ہوئی ہے اور اس پہ جس طرح پاکستان کا جو ایک رویہ رہا ہے اس حوالے سے، وہ اٹس سیلف ایک بڑا کوسچنیبل ہے اور اس پہ بھی ظاہر ہے وہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے. لیکن انتخابات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا چوائس سے ایک پارٹیسپیٹری جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں جا کے ووٹ ڈال لیں، بلکہ لوگوں کی اس کے اندر فری پارٹیسپیشن بہت امپارٹنٹ ہے. اور خالی وہ ووٹ ڈالنے کے بعد گورنمنٹ فارمیشن سے لے کے گورننس جو ہے وہ ڈیلیورنس کے اندر بھی ان کی پارٹیسپیشن کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے، جو ویسٹ کے اندر رہ کے ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو آزاد کشمیر جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، وہ آپ یعنی وہاں پہ الیکشن کے بعد وہاں پہ لوگوں کا رویہ، جو مقامی لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا رویہ بھی قابل افسوس ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک پارٹی ہوتی ہے تو آلویز جو ہے وہ پارٹی وہاں پہ وہ الیکشنز ون کرتی ہے، جس میں وہاں کے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ مبرہ نہیں قرار دیا جا سکتا. ان کا وہ کردار، ان کا وہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل افسوس ہے. جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ شرائع تعلیم ہے اور بہت ساری ہم اپنے ان چیزوں میں وہ کلیم کرتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹس میں وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے رویے جو ہے وہ ووٹ دینے کے حوالے سے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور کچھ ایسے 1-2 منسٹرز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومت میں حلف پہ جو ہے وہ حلف اٹھایا ہوا تھا، اس کا واپس ٹکٹ لیا، دوسرے دن جا کے وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ جا کے بیٹھے، اور وہ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ، چونکہ وہ ایک نیا جو سردار تنویر الیاس جو ارب پتی یا کھرب پتی سمجھے جاتے ہیں، ان کے انفلوئنس میں جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنا جو اپنے آپ کو ظاہر کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی قابل افسوس ہے. لیکن خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا میسج دوسری طرف کیا جاتا ہے، جو اکراس جس کو وہاں پہ یہ چیز جب ہوتی ہے تو وہاں کی قیادت بڑی مزاحمت کے ساتھ، چاہے وہ وہاں پہ فوج ہو یا کوئی مداخلت ہو، وہ کبھی وہ نہیں کرتے ہیں، ان کو بڑے کھلی مذمت کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ
بالکل ہمیں ایک تابع داری جو ہے وہ اس کے نتیجے میں نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنا حق مانگنے لینے اس کے پہ کھڑا رہے، وہ چیز ہمیں یہاں پہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ دیکھیں وہاں ابھی تک جو ہے نا پولیٹیکل میچورٹی اس طریقے سے نہیں آئی ہے، موقع پرستی کی سیاست ہوتی ہے، برادریوں کی سیاست ہوتی ہے، مفادات کی سیاست ہوتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ وہاں آ کے بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ کہ لوگ کسی قسم کی اس قسم کے بےہودہ رویے کی اور وفاداریاں تبدیل کرنے کی رویے کی راتوں رات ایک پارٹی سے دوسری پارٹیاں بھی انہیں قبول کرتی ہیں، اور وہ خود بھی پارٹیاں چینج کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھتا ہوں کہ جو مزاحمتی سیاست اب پنجاب میں جس طریقے سے ہو رہی ہے، اور نون لیگ نے بہتر کیا ہے اپنے آپ کو اس سلسلے میں، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی بہت کوشش رہی 2018 کے پاکستان کے الیکشن سے قبل کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، یا 16-17 میں وہ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے ماضی میں وفاداریاں تبدیل کی ہوئی تھیں تو ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ یہ سچویشن ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ شعور کی کمی ہے، اور بہت زیادہ الیکشن کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ ان کے خیال میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ آزاد کشمیر میں کرتی ہے، اور اسی سے لوگوں کے مفادات یہ بھی وابستہ ہے، بزنس مفادات بھی اس میں ہے، اس میں جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفادات ہیں، سفری مفادات ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ صرف کشمیریوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصف زرداری ہیں وہ بھی یہی آج کل کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہاں ہیں نہیں پنجاب میں یقیناً الیکٹیبلز کو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہیں لوگ یقیناً بہت ہی یہ لو کوالٹی کی لیڈرشپ ہے۔ اور یقیناً یہ چونکہ یہ چیزیں پہلے وہاں پہ اس طرح موجود نہیں تھی، یہ جو وہاں سے ایکسپورٹ تو مطلب پاکستان سے ہی ہوئی، یہ اچھا، ساری پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ جتنی بھی ہے اس میں وہاں سے گئیں، انہوں نے لرن کیا، اور خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ 70s تک وہاں پہ کوئی پاکستان پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی تھی، وہاں کی ساری جو ہے وہ مقامی پارٹی ہوتی تھی، وہاں کی مقامی فوج ہوتی تھی، انٹیریئر منسٹری ہوتی تھی، بہت 74 میں جا کے پیپلز پارٹی نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ چینج کی، جس کو انٹرم ایکٹ 1974 کہتے ہیں، اور تب سے لے کے بدقسمتی سے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے کمزور سے کمزور، اور ان کا جو اپنا ایک وہاں اثر و رسوخ تھا اور رائٹس کے حوالے سے چیزیں تھی وہ ساری جو ہے وہ کمزور ہی ہوتی گئی ہیں۔ اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ اگلے جو ویک مزید موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔